सलाम जी। आज के लिए मुकर्ररा हवाला है ज़बूर 116 पहली आयत से 19वीं आयत। शुक्रगुजारी दिल, शुक्रगुजार दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौके के लिए कि हम तेरे हुजूर में आए, तेरी इबादत के लिए। इबादत के शुरू से आकर तक हम सबके रहबर हों, ताकि ज़बूर नबीस के जरिए से जो कुछ सीखने को है अच्छी तरह समझ सके और अपना सके और काम चल चलन के जरिए से खुदा का जलाल खुदा बन यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज के लिए मुकर्रर हवाला ज़बूर 116 पहली आयत से। मैं खुदाबंद से मोहब्बत रखता हूँ क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मिन्नत सुनी है, क्योंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया और पाताल के दर्द मुझ पर आ पड़े। मैं दुख और गम में गिरफ्तार हुआ। तब मैंने खुदावन से दुआ की, ए खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मेरी जान को रिहाई बख्श। खुदावन सादिक और करीम है, हमारा खुदा रहीम है। खुदावन सादा लोगों की हिफाजत करता है। मैं पस्त हो गया था, उसी ने मुझे बचा लिया। ऐ मेरी जान, फिर मुतमिन हो, क्योंकि खुदावन ने तुझ पर एहसान किया है, इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरी पाँव को फिसलने से बचाया है। मैं जिंदों की जमीन में खुदावन के हुजूर चलता रहूंगा। मैं ईमान रखता हूँ, इसलिए कि कहूंगा मैं बड़ी मुसीबत में था। मैंने जल्दबाजी से कह दिया कि सब आदमी जुते हैं। खुदावन की सब नेमतें जो मुझे मिले, मैं उनके इवज में उसे क्या दूं। मैं नजात का प्याला उठाकर खुदावन से दुआ करूंगा। मैं खुदावन के हुजूर अपनी मन्नतें उसकी सारी कौम के सामने पूरी करूंगा। खुदावन की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरान कदर है। ऐ खुदावन, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा बंदा, तेरी रोंदी का बेटा हूँ। तूने मेरे बंधन खोले हैं। मैं तेरे हजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाऊंगा और खुदावन से दुआ करूंगा। मैं खुदावन के हजूर अपनी मन्नतें उसकी सारी कौम के सामने पूरी करूंगा। खुदावन के घर की बारगाहों में तेरे अंदर, ए यरूशलेम, खुदावन की हम्द करो। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदुस का हो, जैसा इब्तदा में था, इस वक्त है और अब तक रहेगा, आमीन। ज़बूर 116 आज हमें सिखा रहे हैं पिलाना का दुआ करने वाली जिंदगी। ईमान के बारे में बताया जा रहा है। मैं ईमान रखता हूँ, इसलिए ये कहूंगा मैं बड़ी मुसीबत में था। मैं ईमान रखता हूँ, इसलिए ये कहूंगा मैं बड़ी मुसीबत में था। मैंने जल्दबाजी से कह दिया कि सब आदमी जुते हैं। सब आदमी जुते हैं, इसका क्या मतलब होगा? ईमान। और वो ईमान के साथ ऐलान करता हूँ, सब आदमी जुते हैं। ये इल्जाम नहीं, बल्कि ईमान है। का मतलब है भरोसा खुदा पर रखता हूँ, ना कि इंसान पर। क्यों? इसलिए कि इंसान
کے بارے میں سمجھتا ہوں وہ جوتے ہیں، یعنی انسان پر بھروسہ رکھنے کے بجائے میں مصیبت میں خدا پر بھروسہ رکھا اور خدا پر بھروسہ رکھا اور خداوند کے سامنے منت مانی. اس لیے کہہ رہے ہیں کیا منت، میں بڑی مصیبت میں تھا، میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جوتے ہیں، خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملنے ہیں ان کے عوض میں اسے کیا دوں. میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا. میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں. منت ماننا اور ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا. بڑے ایمان سے میں آدمیوں پر بھروسہ نہیں، آدمیوں پر تکیہ نہیں، بلکہ میں خدا پر بھروسہ رکھتا، خدا کے تکیہ میں آگے بڑھتا ہوں. یہ خداوند کے سامنے اعلان کیا ہے، ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا منتیں، یعنی خداوند مجھے سارے قوم کے سامنے شکریہ ادا کرنے کا موقع دے گا. یہ بتایا جا رہا ہے خداوند کی نگاہ میں اس کی مقدسوں کی موت گران قدر ہے. خدا مجھے موت میں نہیں ڈالے گا کیونکہ وہ بہت قیمتی ہے. اے خداوند میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ تیری روندی کا بیٹا ہوں. تو نے میرے بندن کھولے ہیں. میں تیری حضور شکر گزاری کی قربانی چڑھاؤں گا اور خداوند سے دعا کروں. میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا. منت کے حوالے سے منت یہ نہیں کہ میں نے ارادہ رکھا ہے اور اس ارادے کو پورا کرنے دے گا تو میں اس کی بس میں خداوند کے سامنے یہ کروں گا. یہ سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں سمویل کی کتاب جو ہنا کے حوالے سے منت کے بارے میں زیادہ تعلیم دیا جاتا ہے. ہنا نے منت مانی اور سمویل کو ملا اور وہ اس کی پوری زندگی کو خدا کے لیے دے دیا. یہ ہنا کی ذاتی منصوبہ نہیں تھی بلکہ خدا کی پاک مرضی تھی. اس لیے سمویل کی کتاب میں ذکر ہے جب اس کی جو خدمت ہے سمویل کی پرورش کے لیے دودھ چرانے تک میں جاؤں گا نہیں جاؤں گی. تو اس کا شوہر الکانا کہتا ہے آپ کی مرضی ہے آپ نہیں جاؤ، لیکن فقط اتنا کرے خداوند اپنے سخن کو، خداوند نے کچھ فرمایا ہے اس فرمان کو برقرار. میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ ہنا نے بانجھ کہلاتی تھی تو خداوند کے سامنے دعا کرتے رہے. خداوند نے اپنے پاک مرضی بتایا بنی اسرائیل کو بحال کرنے کے لیے ایک نبی برپا کرنے کو، اور میں آپ کے ذریعے سے بنی اسرائیل پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں. کیا میں آپ کو ایک بیٹا دوں اور وہ بیٹا آپ مجھے لوٹا دو؟ اس کے جواب میں جی ہاں، اگر مجھے بیٹا ملے اس کی ساری زندگی خدا کے لیے دے دوں گی. یہ بات اپنے شوہر کو بتایا. شوہر
ابھی قربانی پیش کرنے کے لیے ابھی دوبارہ جانے کو ہے، تو جانے سے اپنے خاندان سمیت جانے سے جو انا اقرار کر رہے ہیں میں نہیں جاؤں گی، تو چرانے تک ادھر ہی رہوں گی، تو خداوند کے سامنے قربانی پیش کرنے کے اس خدمت میں روک رہے، میں نہیں جا رہی، تو اس وجہ سے خدا ناراض نہ ہو، بلکہ اپنے فرمان کو پورا کرے۔ اس کے ذریعے سے منت کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی پاک مرض کو ظاہر کیا، اس کو قبول کرتے ہوئے، ہاں خداوند مجھ پہ ایسا ہو اور ایسا ہوگا تو میں ایسا کروں گی، یہ منت ہے۔ آج کے حوالے میں مصیبت آنا ایک منت ماننے کے نوبت تک پہنچانے کے لیے مصیبت، اور وہ منت کے ساتھ خداوند کے حضور میں پورا کرنے کے لیے بتا رہے ہیں۔ خداوند سے محبت رکھوں گا کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے، کیونکہ اس نے میری طرف کان لگایا، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کر۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا اور پاتال کے درد مجھ پر آ پائے۔ ایسے موت کی رسیوں کو محسوس کرنا اور پاتال کے درد کو محسوس کرنا ایک دعا کرنے کے لیے وقت ہے، اور وہ دعا منت ماننے کے نوبت تک پہنچاتا ہے، اور وہ امید کے ساتھ اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ قوم کے سامنے اپنی منت کو پورا کریں۔ خدا کرے ہماری زندگی میں خدا کی پاک مرض کو اپنا کر خدا کا جلال ظاہر کرنے والے، شکریہ ادا کرنے والے دیں۔ حقیقی زندگی کی کتاب کی نصیحت کو دیکھیں۔ آج کے لیے مقرر حوالہ زبور 116 پہلی آیت سے 19ویں آیت، شکر گزار دل۔ پہلا حصہ ہے پہلی آیت سے 11ویں آیت، نجات کی گواہی۔ یہ زبور خدا کے نجات کی ایک شخص گواہی پیش کرتا ہے۔ زبور نویس اس خدا کے لیے اپنی محبت کے اعلان سے آغاز کرتا ہے، جو دعا کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے۔ شدید مصیبت کے ایک وقت میں جب موت قریب محسوس ہو رہی تھی اور امید دم توڑ رہی تھی، زبور نویس نے خدا سے فریاد کی اور اس کی نجات بخش مداخلت کا تجربہ کیا۔ اب زبور نویس اعلانیہ طور پر خدا کے رحم کا ذکر کرتا ہے۔ یہ گواہی ایک اہم روحانی مشق کی عکاسی کرتی ہے، یعنی یاد رکھنا جب ایماندار ارادی طور پر ماضی میں خدا کی وفاداری کو یاد کرتے ہیں تو ان کے اندر شکر گزاری اور فروتنی پروان چڑھتی ہے۔ خدا کے نجات بخش کاموں کو فراموش کرنا بے فکری اور حق جتانے کے رویے کو جنم دے سکتا ہے، لیکن اس کے جلالی اور فضل سے بھرپور اعمال کو یاد رکھنا شکر گزاری کو فروغ دیتا ہے۔ خدا کی مدد کی گواہیوں کو اعلانیہ طور پر بیان کرنا ان دوسرے لوگوں کے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے جو اپنی مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں۔
اور خدا کی مداخلت کے منتظر ہوتے ہیں۔ ان لمحات کو یاد کریں جب خدا نے واضح طور پر آپ کی دعاؤں کو سنا اور آپ کو مشکلات سے رہائی بخشی۔ اس ہفتے اس کی وفاداری کی کوئی ایک گواہی کسی کے ساتھ باندھنے پر غور کریں تاکہ آپ کی شکر گزاری میں اضافہ ہو اور اس کے ایمان کو تقویت ملے۔ دوسرا حصہ ہے شکر گزاری کا جواب، 12ویں آیت سے 19ویں آیت۔ زبور نویس سوچتا ہے کہ خدا کی تمام بھلائیوں کے بدلے وہ اس سے کیا لوٹا سکتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وفادار گواہی کی زندگی گزارے گا اور پرستشی کرنے والی جماعت کی موجودگی میں اپنی نظریں پوری کرے گا۔ بعض اوقات مایوسی اور شدید ضرورت کے لمحوں میں ہم خدا سے وعدے کرتے ہیں، لیکن جب دباؤ ختم ہو جاتا ہے تو انہیں بھول جاتے ہیں۔ یہ حوالہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ شکر گزاری محض ایک احساس نہیں بلکہ ایک ایسا رد عمل ہے جو فرمان برداری، پرستشی اور وفادار زندگی کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ آخر کار نظروں کی تکمیل اور عقیدت کے تمام اعمال کو مسیح کی طرف اشارہ کرنا چاہیے، جس کی موت اور قیامت نے ہمارے لیے ابدی زندگی کو یقینی بنا دیا ہے۔ خدا کے نجات بخش فضل کے جواب میں ہمارا مقبول اور مناسب رویہ یہ ہے کہ ہم اس کے گواہ بن کر زندگی گزاریں اور اپنے الفاظ اور اعمال دونوں کے ذریعے اس کی بھلائی اور رحم کی گواہی دیں۔ ان وعدوں پر غور کریں جو آپ نے خدا سے کیے ہیں اور انہیں پورا کرنے کا عہد کریں۔ اس سے درخواست کریں کہ وہ وفاداری سے زندگی گزارنے اور دوسروں کے سامنے اس کی بھلائی کے گواہ بننے میں آپ کی مدد کریں۔ دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں جب مصیبت آئے تو مصیبت کے وقت کس انداز سے دعا کرنا چاہیے اور کس ایمان سے اعلان کرنا چاہیے۔ اے خداوند ہمیں توفیق دے، آدمی پر بھروسہ رکھنے کے بجائے خدا پر بھروسہ رکھنے والے زندگی گزارنے میں مدد فرما، تاکہ بے دینی کے دور میں خدا کی پاک مرض کے مطابق خداوند کی خدمت کرنے والے خادمہ بن جائے۔ خاص کر خداوند دعا کرتے ہیں گرمیوں کے موسم میں اپنے لوگوں کی حفاظت کر، صحت بھی تندرست دے، اور خداوند ہاسٹل کے بچیوں کو چھٹیوں میں ہوم ورک پورا کرنے میں مدد فرما، پڑھائی کو جاری رکھنے کے لیے مدد فرما، گھر کے ماحول کو خداوند برکت دے تاکہ میل ملاپ رہے اور شکر دلوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے سب کے ساتھ وہ بڑی برکت دے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روز آج ہمیں دے اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کا شراکت، رفاقت اور حفاظت آپ سبوں کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتے رہے۔ آمین۔